अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गुस्सा। अब आपको गुस्सा आना जाए उससे पहले मैं आपको गुस्से की एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि गुस्सा हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह बुरे तरीके से असरअंदाज होता है और गुस्से की वजह से हमें बहुत दफ़ा बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। एक आदमी था सुकरात, वो लोगों को बिठाकर उनको दीनी रहनुमाई करता था। उसके अलावा उनको बताता था कि आपने गुस्सा नहीं करना, किस तरह अपनी ज़िंदगी में आपने ठहराव पैदा करना है। और एक आदमी बिजनेसमैन था जिसके बच्चे उससे बहुत मुतासिर थे। उस आदमी को सुकरात की बातें पसंद नहीं आती थी कि क्या ये बच्चों को बिठाकर फजूल की बातें सिखाता है, ये उनका टाइम वेस्ट करता है। इससे बेहतर है कि बच्चे अपने काम पे तवज्जो दें, अपने पढ़ाई पे तवज्जो दें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। एक दिन वो बहुत गुस्से में उसकी दरसगाह में दाखिल हुआ और बोला कि आज तो मैं इससे बदला लेकर ही रहूँगा, ये बच्चों को गलत बातें सिखाता है और उनका टाइम वेस्ट करता है। अब वो उसके दिल में जितनी भड़ास थी वो निकालना चाहता था और जैसे ही वो सुकरात के करीब पहुंचा उसका जहन तो जैसे खाली हो गया, उसके जहन से अल्फाज तो जैसे गायब हो चुके थे। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो यहाँ पर उसके सामने क्यों खड़ा है। जितना गुस्सा उसके अंदर मौजूद था, जितना गुस्सा उसने इजहार करना था, वो वहाँ पर आके सब ब्लैंक हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या बोलूँ। और उसने गुस्से का इजहार ऐसे किया कि उसने सुकरात के मुँह पर थूक दिया। अब जब उसने थूक दिया तो इर्द गिर्द जो उनके सुकरात के शागिर्द खड़े थे या उसके अपने बच्चे थे, उनको बहुत गुस्सा आया कि एक आदमी इस कदर बदतमीजी कैसे कर सकता है। लेकिन सुकरात ने उसको कुछ भी करने से और कहने से मना कर दिया कि आपने कुछ भी नहीं करना। वो मुस्कुराया, उन्होंने अपने जेब में से रुमाल निकाला और मुंह साफ कर लिया। अब वो जो बिजनेसमैन था वो ये सोचकर परेशान था कि मेरी इतनी बदतमीजी के बावजूद भी इसने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो घर वापस आ गया और कई दिन वो इसी परेशानी में गुजार दिए उसने कि उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको तंग कर रहा था कि इतनी बदतमीजी के बावजूद वो क्यों कुछ नहीं बोला। उसको कुछ बोलना चाहिए था, उसको कुछ रिएक्ट करना चाहिए था। उसकी तो जैसे ज़िंदगी बदल गई। वो रात को इस करवट होता या उस दूसरी करवट लेता तो सिर्फ उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको नज़र आता। खैर उसने फिर एक दिन सोचा कि ये तो मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी मुश्किल है, मैं क्यों ना उस आदमी से जाके अपनी इस हरकत पे माफ़ी मांगूं, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा था। अब दोबारा वो उसकी दरसगाह में गया। वो बहुत शर्मिंदगी की हालत में था। उसने जाके उसके सुकरात के पाँव पकड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ ना बहुत बुरी हरकत की है। तो सुकरात ने कहा मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। तो उसके शागिर्द और जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वो बहुत हैरान हुए कि इन्होंने तो हमेशा हमें माफ़ करने का सबक सिखाया है, तो आज ही कैसे कह रहे हैं कि मैं माफ़ नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि मुझे तो याद भी नहीं है कि आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो उसने फिर याद करवाया कि मैंने आपके साथ ये बदतमीज़ी की थी, इस तरह का मामला किया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो याद ही नहीं है, आपको अभी तक याद है? मैं तो आपको उसी दिन माफ़ कर चुका था जिस दिन आपने ये हरकत की थी, और मुझे तो याद भी नहीं है कि आप वही शख्स हैं। आप तो काफ़ी समझदार और भले इंसान लग रहे हैं। तो नाज़रीन, इस चीज़ का और इस स्टोरी को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हम कब माफ़ करना सीखेंगे। हम लोगों को अगर माफ़ कर देते हैं तो वक्तन फ़वक्तन उसको गलती का एहसास दिलाते रहते हैं, तुमने ये किया था और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था। इस तरह आपने माफ़ नहीं किया, इस तरह आप उसको और गिल्ट का एहसास दिला रहे हो, इस तरह आप उसको और शर्मिंदा कर रहे हो। आप भी सुकरात की तरह माफ़ करें उसकी गैर मौजूदगी में, और ऐसे माफ़ करें जैसे उसने कुछ किया ही नहीं था। उसके माफ़ी मांगने का इंतज़ार मत करें। तो अपनी ज़िंदगी में एक रूल बनाए, अगर किसी ने कोई गलती कर दी उसको हंसते मुस्कुराते माफ़ कर दें। गुस्सा जितनी देर आप रखेंगे आप भी टेंशन का शिकार रहेंगे, और जो गलती कर ली है जिसने, वो तो ऑलरेडी एक टेंशन का शिकार है। आप उसे माफ़ करेंगे तो शर्मिंदगी में ही जो उसको शर्मिंदगी का एहसास है वही उसके लिए काफ़ी है। हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे कि वाकई हमें गुस्सा इतना ही खतरनाक है जितना मैंने बताया है, वो लाइफ को कैसे हमारी डिस्टर्ब करता है। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मोहम्मद अली मदनी साहब हमारे साथ मौजूद है। और जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद है, एक कामयाब बिजनेसमैन, एक समाजी और सियासी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हाफिज खालिद मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर, आप कैसे रिलेट करते हैं इस टॉपिक से कि वाकई में गुस्सा हमारी लाइफ को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि हम आगे सोचने समझने की सलाहियत जो है वो हमारी ख़त्म हो जाती? जी, बेसिकली तो अगर हम ये देखें तो ये गुस्सा हो गया, नफ़रत है, मोहब्बत है, ये सारे जितने जज्बात हैं इंसान के,
یہ ہماری بنیادی یعنی جذبات ہیں جس سے ہماری مطلب جذباتی ایک جو شخصیت ہے وہ تشکیل پاتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی غصہ آ گیا تو غصہ کسی مطلب ہے کہ بری بات پہ ہی آتا ہے عام طور پر. بالکل ایسا ہی ہے. تو لیکن اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں کہ اس پہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تو جو ہماری رہنمائی کی گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے جس کو ہم حلیم کہتے ہیں, یعنی بردبار. یعنی وہ بہت ساری چیزوں سے یعنی درگزر کرتا ہے اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے, اور ہر چیز کا جو ہے وہ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کا رسپانس دینا یا اس کا بدلہ لینا, اس طرح کی صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو ناپسند کیا ہے. اور بلکہ ایک جگہ پہ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہ تو آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آپ اتنا ہی اس سے بدلہ لیں. بالکل آپ کو اس کی مطلب ہے کہ ایک اجازت ہے اور آپ کو اس کا رائٹ ہے. لیکن آگے کہا گیا ہے کہ اگر آپ معاف کریں تو یہ جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے اور بڑے یعنی اوصاف میں سے ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. لیکن سر جیسے میں نے اب ایک سٹوری شیئر کی ہے, سقراط ایک آدمی تھا, اگر یہی ہماری لائف میں کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور معافی تلافی, رشتے ختم ہو گئے جی, کبھی نہیں ملنا, شکل نہیں دیکھنی, ہمارے مرنے پہ نہ آئیے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر اب ختم ہو گئی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات اس کی یہ ہیں کہ ہمارے یہاں اصل میں ایجوکیشن کا ہے ایشو ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہے کیا. انسان اصل میں ہے یہ کہ اس کی آراء مختلف ہوں گی اور لوگوں کے خیالات مختلف ہوں گے. تو آپ تو یعنی کوئی کام بھی جو ہے, چاہے کوئی ادارہ بھی ہے, کوئی چھوٹا سا ہے, کوئی فیملی ہے آپ کی, وہ بھی ایک ادارہ ہے. آپ یہاں پہ کام کریں یہ بھی ایک ادارہ ہے. ایک ملک ہے وہ بھی, اس کے اندر بھی مختلف ادارے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ درگزر کرنا, معاف کرنا اور ایک ہائرارکی ہوتی ہے اس کو اگر آپ فالو نہیں کرتے تو آپ یعنی کسی بھی سسٹم کو کامیاب نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. تو اس میں یعنی چیزوں سے کو درگزر کرنا اور اپنے مقصد پہ جو ہے وہ نظر رکھنا اور اس کی طرف بڑھتے رہنا, اور چھوٹی موٹی جو چیزیں راستے کی جو رکاوٹیں ہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. بہت بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اصل میں یعنی ایک آدمی دوسرے طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے, آپ دوسرے طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے. تو درگزر کرنا اور معاف کرنا یہ تو سمجھ لیں کہ ہماری جو انسان کی شخصیت ہے اس کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک بنیادی اوصاف میں سے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی اپنی جو شخصیت ہے وہ بکھر جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خالد صاحب, آپ کیسے اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور اپنے لفظوں میں بیان کریں گے کہ غصے کو کیسے کم کیا جا سکتا؟ میڈم پہلے تو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ماشاءاللہ ساری کی ساری بات بیان کر دی, طریقہ بھی بتا دیا اس میں سب کچھ. پھر مدنی صاحب نے بھی بہت بہتر طریقے سے اس کو بتایا. بات یہ کہ بہادر آدمی وہ ہے جو طاقتور ہوتے ہوئے معاف کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. غصہ کہیں پازیٹیو انداز میں ہے, کہیں نیگیٹو انداز میں ہے. ایک فاسٹ بالر ہے تو جب تک غصہ نہیں آئے گا وہ آؤٹ نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ معاف کرنا تو ہے ہی بہت بڑی بڑائی. بات یہ ہے کہ غصہ آئے کیوں, معافی تو اس کے بعد ہے نا جی. بالکل ایسے ہی. تو غصہ ہی کیوں آئے, تو ہمیں اپنے ان رویوں پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم ایسی کوئی گفتگو یا ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے سامنے والا مشتعل ہو. اشتعال پہلے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے درگزر سب سے بہتر ہے اور عاجز انکساری میں ہی بڑھائی ہے. تو اس سے بڑا کسی نے زیادتی کیا اور کوئی ایسی بات کر دی کہ وہ آپ کو بری لگی اور اس پہ آپ اشتعال پہ جائے, اگر اس کی جگہ آپ خاموش ہو جائے نا تو اس سے بڑا جواب ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. اگر ہم کسی کے اتنے اوور ریئیکٹ کے بعد بھی خاموش ہو جاتے ہیں یا اس کو معاف کرتے تھے, اس کو یہی شرمندگی کا احساس بہت ہے کہ آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے ہم خاموش ہو جائیں وہ بھی درگزر میں آ جاتا ہے, اور پھر وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. اگر آپ جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا بھی پھر اسے غصہ آ جائے گا. جس کو پہلے غصہ آیا ہے اس کو مزید آ جائے گا. اسے مزید آ جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی اور درگزر اختیار کیا جائے. یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے, اس میں ہماری تربیت کا بھی سلسلہ ہے. اور جو مذہبی لوگ ہیں نا جی انہیں غصہ کم آتا ہے. آپ دیکھیں گے عالم ہے, مدرسے کا طالب علم ہے, اور بھی کوئی, انہیں غصہ بڑا کم آتا ہے. جو ہمارے نوجوان بچے ہیں موٹر سائیکل پہ ون ویلنگ کر رہے ہیں, یہ وہ انہیں کوئی روکتا ہے تو انہیں اس بات میں غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے روکا کیوں ہے. ایسے ہی ٹریفک پولیس والے روکتا ہے, برداشت بہت کم ہو گئی ہے. برداشت کم نہیں ہو گئی, ختم ہو گئی. ہاں
تو ہمیں اس طرف بھی جانا پڑے گا. دوسرا اس کے لیے بے شمار علاج میں جب آپ کو غصہ آئے تو آپ درود شریف پڑھ لیں. یہ سب کا سب چیزوں کا علاج. اچھا سر، کبھی آپ کو غصہ آیا ہے شدید اور آپ نے کنٹرول کیا ہو کہ اگر میں کروں گا تو یہ اوور ہو جائے گا، اب میں خاموش ہونا میرا یہاں پہ بہتر ہے؟ نہیں، غصہ تو آتا ہے، انسان ہوں نا جی، میں معاشرے کا حصہ ہوں، یہ تو فطرتی بات ہے. مگر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس غصے کا کبھی ایک لیول ہونا چاہیے. اتنا زیادہ غصہ نہ ہو کہ وہ مزید فساد کا باعث بن جائے. غصہ کر لیں، آپ کوئی لفظ کہہ دیں، بھائی آپ کو خیال کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے زیادتی کی. لفظوں کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے. آپ نے زیادتی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. اور پھر وہ کہتے ہیں نا جی، خاموشی تو عقل مند کا زیور ہے. بالکل جی، ایسے ہی. میں اگر تھوڑا سا مطلب بالکل بالکل جی، ضرور جی ضرور. تو اصل میں ہمارے جو بیہیویئر ہوتے ہیں نا، اس کی 3 قسمیں بیسیکلی. ایک تو یہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیسیو بیہیویئر نا، یعنی منفی آپ کا نا رویہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی اس نے اچھا کر دیا تو اس کا بھی کوئی نہیں ہے، اچھا جی کسی نے بہت زیادہ برا کر دیا تو بھی ہم جو ہے نا وہ اپنی ذات میں ڈوب جاتے ہیں. یعنی ہم اس کا اظہار ہی نہیں کرتے، یعنی غصہ بھی نہیں، کسی طریقے سے بھی نہیں کرتے، اور ہم یعنی آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی یعنی اگر علم نفسیات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیگیٹو بیہیویئر میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس کے برعکس ایک دوسرا بیہیویئر ہوتا ہے جس کو ہم غصہ یعنی ایگریشن کہتے ہیں. یعنی کوئی تھوڑی سی بھی بات ہو گئی، کوئی ایسی چیز ہو گئی تو ہم ایک دم غصے میں آ گئے اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اور کس طریقے سے اظہار کر رہے ہیں اور کیا ہمارا ایکشن ہے. تو اس میں اکثر مطلب تشدد اور وائلنس جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ سامنے آ جاتا ہے. تو جو سب سے بہترین رویہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسرٹیو بیہیویئر. اسرٹیو بیہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز بری لگی ہے، آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگی، تو آپ بغیر اشتعال میں آئے آپ دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ریزننگ کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی اس طریقے سے غلط ہے. اور دوسرے کا پرسپیکٹیو سمجھنا، اصل میں ہم اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں. یعنی ہم بہت ساری چیزوں کو نا اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں یعنی جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کا پرسپیکٹیو مختلف ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، ٹھیک ہے، دوسرے کو بھی پرسپیکٹیو سمجھیں اور اپنا پرسپیکٹیو بھی اس کے سامنے واضح کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں بالکل بدل جاتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یعنی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ڈفرینسز جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی ایک یعنی انسانی معاشرے کی خصوصیات، اور اسی سے یعنی یہ ترقی بھی ہوتی ہے اور ہم آگے بھی بڑھتے ہیں کہ آپ مختلف طریقے سے سوچ رہی ہوتی ہیں، میں کسی اور طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہوں، تو آہستہ آہستہ ہم لوگ مطلب تمدن بھی اسی طریقے سے چیزیں جو وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. سر اب آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، کب سے آپ اس شعبے سے منسلک ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے؟ میں 2005 میں جو ہے وہ NGO سیکٹر کو میں نے جوائن کیا تھا، اور مجھے تقریباً کوئی 18 سے 20 سال ہو گئے ہیں اسی سیکٹر کے اندر. تو ابھی میں رہنما FPAP فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان، یہ پاکستان کی سب سے بڑی NGO ہے، اور یہ فیملی پلاننگ کے اوپر اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر اور سیف مدرہڈ کے اوپر جو ہے وہ کام کرتی ہے پورے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہو گیا. سر جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے وہ پاکستان کا نا اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس پہ آپ کے اقدامات کیا ہیں؟ ہمارے اقدامات 2 طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یعنی خود بھی سروسز دیتے ہیں، یعنی ہمارے اپنے کلینک ہیں، ہمارے اپنے ہاسپیٹل ہیں پورے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم ان سروسز کو فوکس کرتے ہیں، یعنی فیملی پلاننگ کو، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو. اور ہم دوسرا جو کام کرتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کے اندر بھی جو ہیلتھ کی سروسز دی جاتی ہیں اس میں بھی اس کو یعنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو، سیف مدرہڈ کو اور فیملی پلاننگ کو، اس کو بھی ترجیح دی جائے، اور اس مطلب ہے کہ جو بھی ایک ہیلتھ کا پورا ایک سٹرکچر ہے اس کے اندر شامل کیا جائے. تو اس کے لیے ہم ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے ہیں، ان کے لوگوں کی پروفیشنل ہم جو ہے وہ ٹریننگز وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے کام جو ہے. ٹھیک ہو گیا. خالد صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کامیاب بزنس مین ہیں، تو بزنس زیادہ بہتر ہے یا جاب آپ کے نظر میں؟ ویسے تو میڈم آدمی کہیں بھی مطمئن نہیں ہوتا. جاب والا کہتا ہے بزنس مین کے مزے ہیں، بزنس مین کہتا ہے یار انہیں تو پیسے مل جاتے ہیں ہر مہینے، انہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا. ہاں، تو آدمی مطمئن تو کہیں بھی نہیں ہوتا. مگر میرے لحاظ سے بزنس سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا. تو بزنس میں مواقع ضرور ملتے ہیں آپ کو، اویل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسا ہی ہے. اچھا، اس میں پھر آزادی بھی ہوتی ہے. ایون گلیری بیچنے والا، ریڈی والا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے آئے گا، اپنی مرضی سے جائے گا. ایسے ہی ہے. جاب میں آپ پابند ہیں.
हुक्म मानने के बाद जब आपको नाजायज हुक्म भी मानने पड़ते हैं, तो इसके लिए फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं और फिर वो बददियानती में शुमार होता है। ये भी गुस्सा आ जाता है कि किसी का आप काम नहीं करते, ऑफिस में बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मैं आ जाऊँ, मैं मेरा काम करें, आप काम नहीं करते, ये कल आना देखेंगे, ये गुस्से का बायस बनता है। बिजनेस जो है ना वो आदमी को आज़ादी भी मुहैया करता है और तरक्की के मौके बहुत देता है। उसमें फिर आपकी सलाहियत है। एक जो MBA है लड़का मार्केटिंग का, अब वो देखे ना दूसरों को कमा के दे रहा होता है। ऐसा ही है। अगर वो खुद काम नहीं करने लगे तो जितने वो लाखों रुपए दूसरों को कमा के देता है तो खुद भी तो कमा सकता ना। ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही। बाद में हम चलते हैं यार ये मगर हमने कारोबार किया फ्लॉप हो जाएगा। भाई आप मैच खेलने से पहले से किस तस्लीम कर रहे हैं, कोशिश तो करें ना, फिर उसका भी होगा मैं आप कोशिश करो, मैं मदद करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो बिजनेस करना चाहिए किसी भी लेवल को। बिजनेस यही नहीं है कि आपने शुगर में लगाना है, टेक्सटाइल में लगाना है, चाहे वो छोटे स्केल का ही हो। सर गिलेरी रेडी लगा लें, शामी कबाब भी बेचते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम बड़ा है, एक आदमी कमाता 8 आदमी खाते हैं। ऐसे ही। आप यूरोप अमेरिका में जाए, घर में जितने फर्द है सब में सब काम करते हैं। इवन जो स्टूडेंट है वो शाम को पार्ट टाइम या तो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है या किसी स्टोर पर खड़ा होता है। तो इसीलिए फिर वहाँ खुशहाली है, वहाँ लड़ाई झगड़ा की नहीं है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी इसी वजह से होता है कि अगर आपके पास सहूलतें नहीं है, वसाइल कम होते हैं, तो लड़ाई झगड़े का बाइस बनता है। इसमें भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही। असल में सलाहियतें भी तो मुख्तलिफ होती है ना, यानी ये ऐसा भी नहीं है कि यानी कोई बिजनेसमैन है मतलब कि उसकी एक एटीट्यूड होता है बंदे का ना, जैसे यानी मिसाल के तौर पर रिस्क लेना है ना, अब एक बंदा रिस्क लेना ही नहीं चाह रहा तो वो तो बिजनेस नहीं कर सकता। तो असल में यानी हमारे यहाँ ना एजुकेशन के अंदर जो काउंसलिंग का है ना फैक्टर वो बड़ा लैक करता है, यानी बच्चों की एटीट्यूड के मुताबिक, उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक, उनकी सलाहियतों के मुताबिक। और कुछ ये फैमिली में से भी मिलता है। फैमिली में से तो ज़ाहिर है कि आपकी ट्रेडिशन चल रही होती है तो आपके लिए एक आसान होता है क्योंकि आप उन रवैयों को सीख चुके होते हैं, उस तालीम को सीख चुके होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसीलिए यही होता है कि आमतौर पर यानी ज़्यादातर आसान होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, बिजनेसमैन का बेटा जाओ, क्योंकि उसको माहौल वैसे मिला होता है। लेकिन फिर भी इंसान की अपनी जो सलाहितें हैं वो इसमें मतलब मैटर कर रही है। अच्छा कल साहब, आपने पहले कहीं जॉब की है या आपने बिजनेस ही स्टार्ट किया? मैंने तो बिजनेस सीखा इसलिए कि मेरे बाप दादा परदादा बिजनेस करते आए। ठीक है। तो जिस तरह मदनी साहब ने कहा हमें तो माहौल ही बिजनेस माहौल मिला, वही ना, फैमिली में से भी बाज़ दफा सपोर्ट मिलती है आपको। मगर बाहर जगह ये तब्दीली भी आती है। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग जॉब करते रहे, फिर साथ उन्होंने बिजनेस शुरू किया, फिर वो जॉब छोड़ के रिजाइन करके बड़े अच्छे अच्छे उर्दू से रिजाइन करके बिजनेस में चले जाते हैं। और बिजनेसमैन को आप नहीं देखेंगे कि वो कभी जॉब में आया हो, वो क्राइसिस की वजह से जॉब में आ सकता है, अदरवाइज 99% वो जॉब में नहीं आते। अच्छा उससे मिलाज भी नहीं होता, वो कर नहीं ना सकता। उसको ऑर्डर देने की आदत होती है, ऑर्डर देने की आदत, ऑर्डर लेने की आदत है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल जी। तो इसलिए जो है ना बिजनेस करना चाहिए। फिर मैंने जिस तरह पहले किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इसमें तरक्की के मौके बहुत मिलते हैं। अब देखो ना बहुत से लोग बिल गेट्स की मिसाल देते हैं, उन्होंने कहाँ से शुरू किया। अब देखो दुनिया का वो कितना बड़ा आदमी है, ऐसे ही है। आपकी पोलियो शोलियो के पैसे ऐसे ही ऐसे ही। इस तरह जो है ना लोग बड़े छोटे से स्टार्ट किया, बड़ी मिनिमम तरीके से स्टार्ट किया और करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। सर पुशअप्स भी तो होते हैं ना, आपको एक तो होता है ना, अगर आपने छोटे से स्टार्ट कर लिया है, आपके फैमिली में या आपके इर्द गिर्द के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक होता है अगर आपने छोटे से स्टार्ट किया, आपकी लेग बुलिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो जो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने कहना यार हमारी बेइज्जती इसमें, इसको बंद करके आराम से घर बैठो कोई जॉब ढूंढते हैं। ये चीजें भी तो स्टार्ट होती है। ऐसा कम होता है, जॉब मिलने के मौके बहुत कम होते हैं और अब तो इंतहाई कम है। बिल्कुल ऐसे, बल्कि अब तो लोगों को मकसद फारिग किया जा रहा है। हाँ जी, जॉब से हटाया जा रहा है क्योंकि आपके यहाँ बिजली और चीजें इतनी महंगी हो गई है कि आपकी प्रोडक्शन प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही क्योंकि आपको चीजें कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से फिर जो है ना लोगों ने अपने खर्चे कम करने के लिए सबसे पहले अपने स्टाफ कम किया और ज्यादा महंगा स्टाफ कम किया। जो आपसे तनख्वाह बहुत ज्यादा लेते तो सबसे पहले आपने उसको बारीक किया, तो उससे आपकी जो है ना वो सूरत हाल बेहतर होनी शुरू हुई। फिर आपको तो मसला नहीं है ना, आप खुद शुरू से आपने काम शुरू किया तो उनको रखा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। हाँ तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, बिजनेसमैन तो क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, फिर उसकी वजह से बहुत सारे खानदार बन लेते हैं। ये एक चेन है पूरी। आपने बिजनेस शुरू किया, आपने अपने मुलाजिम रखे, मुलाजिम ने आगे कस्टमर निकाले, कस्टमर से आगे परचेजर आए, एक चेन है पूरी की पूरी।
اس چین کے ساتھ ہی بزنس کامیاب ہے ہاں بزنس کامیاب یا کوئی بھی فیلڈ آپ کو لگا لیں وہ اس چین کے بزنس ساتھ کے چلے. کامیاب ہونے کے چانسز جو ہے نا وہ 99% ہوتے ہیں. یہ ہے. اور جس نے جاب کرنی ہے میڈم وہ جاب ہی کرے گا, وہ ڈرتا ہے بزنس کرنے سے. اچھا پھر اس پہ وسائل بھی اتنے نہیں ہوتے. اگر اس پہ وسائل ہو تو وہ جاب ہی کیوں کرے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایسے ہی وہ ایسے تو ہی پھر بزنس ہی کرے گا نا. ایسے ہی ایسے ہی. اور جو ہے نا تجربہ, یہ سب سے بڑی ایجوکیشن ہے. جی پڑھنے لکھنے سے بزنس نہیں آتا, تجربے سے بزنس آتا. بڑے بڑے لوگ دیکھیں ان پڑھ, دو جماعتیں چار چار جماعتیں پڑھے, بلکہ بال تو زیرو ہی ہے بالکل, کبھی سکول نہیں گئے اور کامیاب بزنس مین ایسے ہی ہے. ٹپس میں آپ کو حساب کتاب بتا دیتے ہیں, یہ چیز اتنے کی اتنے کی. کبھی کبھی سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں. ہمارا بھی میرا بھی کبھی ایک دو ایسے پرسن سے ہوا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ میتھس میں اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے لیکن وہ پرفیکٹ ہیں بھائی میتھ میں. ایسے ہی ہے. اچھا محمد صاحب, یہ جو فیملی پلاننگ آپ اس سے این جی او سے آپ کا تعلق ہے, ہم نے بڑھتی ہوئی آبادی پہ کتنا قابو پا لیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو فیملی پلاننگ کا ایشو ہے نا, یہ صرف اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو آپ صرف سروسز دیں اور وہ آپ اس کو قابو پا لیں. یہ ایک سماجی ایشو ہے جس کی روٹس جو ہیں وہ ہمارے سماج میں, ہمارے رسم و رواج کے اندر, ہماری ویلیوز کے اندر, ہمارے اقدار کے اندر, اور اسی طریقے سے بعض ہماری مذہبی تعبیرات کے اندر بھی موجود ہیں. تو میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ اس پہ کام تو بہت ہو رہا ہے, گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں مکالمے کی ضرورت ہے. ویسے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ صرف اس مسئلے میں مکالمے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہر جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں سب جگہ پہ مکالمے کی ضرورت ہے. اور جس چیز کی کمی ہے کہ مکالمہ یعنی ہم اس کو انکریج نہیں کرتے. لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ لوگ بعد میں تو بات کر لیتے ہیں لیکن فیس ٹو فیس بات کرنے سے وہ اوائڈ کرتے ہیں, اور اگر کوئی کر بھی رہا ہو تو اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کون سا ٹاپک جو ہے اس کو سٹارٹ کر لیا. اس طرح کی اویئرنیس آپ لوگوں کو دیتے ہیں کہ اس پہ بات کریں گے تو جو ہمارے بڑھتی ہوئی آبادی ہے ہم اس کے اوپر زیادہ جلدی روک تھام کر سکیں گے. اصل میں تو دیکھیں یہ نا, یعنی اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ تو ہم کرتے ہیں کہ جو فرد ہے اس کو ذمہ دار بنایا جائے, کیونکہ وہیں سے ہی مطلب ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایک میاں بیوی جو ہے ہمارے ہاں جیسے ایک رشتہ مطلب بنتا ہے تو وہیں سے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو ان کو سینسٹائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ یعنی ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ ماؤں کی جو وفات ہے یا بچوں کی جو وفات ہے, چھوٹے بچوں کو نوزائیدہ کی, وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب دنیا میں ایسے ممالک بھی موجود ہے جہاں پہ یہ ماؤں کی وفات پہ انہوں نے قابو پا لیا ہے, لیکن ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہے تو تقریباً کوئی ہر یعنی 54 میں سے ایک ماں جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. اور جبکہ ترقی پذیر بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ یہ شرح جو ہے وہ 0 تک پہنچ چکی ہے. اسی طریقے سے کم عمر 5 سال سے کم عمر کے جو مطلب بچے ہیں ان کی جو وفات ہے اس میں بھی ہمارا نام بھی آتا ہے اور انڈیا کا بھی آتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے مطلب اس میں وقفہ, تاکہ ماں کی صحت بحال ہو جائے اور بچہ بھی 2 سال جس طریقے سے قرآن مجید نے مطلب اس کی مدت بتائی ہے تاکہ اس کی صحت. اور آپ دیکھ لیں کہ آج ڈاکٹر بھی اس کو بڑا ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر وہ ماں کا دودھ پیے 2 سال تو وہ بچہ زیادہ ہیلدی بھی ہوگا, صحت مند بھی ہوگا, اور کافی حد تک جو ہے چانسز ہیں کہ وہ مطلب فیملی پلاننگ کا ایک قدرتی مطلب ہے کہ تھوڑا سا اس کو سپورٹیو ایک قسم کا میتھڈ ہوتا ہے. تو ہم یہی تجویز کرتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ 3-1 سال کا جو ہے وقفہ اس میں ہونا چاہیے. ایک تو ماں اور بچے کی صحت بحال ہو جائے. پھر یہ ہے کہ بچوں کی تعداد کا فیصلہ جو ہے وہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے بندے کو خود کرنا چاہیے, کیونکہ اب جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ اب کم و بیش جو ہے وہ 30 سال تک جو ہے وہ مطلب چلا گیا ہے. تو ایک بچے کی مطلب ہے کہ خوراک ہے, اس کا رہن سہن ہے, اس کے کپڑے ہیں, اس کی باقی ضروریات ہیں, اسی طریقے سے تعلیم ہے, سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ذمہ داری ہے والدین کے اوپر. تو اگر میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ جتنے زیادہ بچوں کو مطلب ذمہ داری آپ پوری کر سکتے ہیں آپ بچے پیدا کریں, لیکن یہ کہ وقفے کے ساتھ جو ہے اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے. بالکل. اچھا سر, ماشاء اللہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیچھے سے ہی ایک بزنس کا ماحول ملا, تو آپ کو کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز جب ہوتے تھے تو آپ ان سے مشورہ لیتے تھے یا آپ اپنے طور پہ ہینڈل کر لیتے تھے؟ کیونکہ آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے نا کہ جب مسئلے مسائل آتے ہو وہ کیسے ہینڈل کرتے تھے, آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے تھے یا ان سے مشورہ لیتے تھے کچھ؟ اس میں میڈم 2-3 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بزنس کب شروع کیا؟ اپنے والد صاحب کے ساتھ شروع کیا, جب وہ کر رہے تھے ساتھ آپ بھی انٹر ہو گئے, تو آپ کی ایجوکیشن ہو گئی بزنس کی, شیلٹر بھی مل گیا, تجربہ بھی آپ کو حاصل ہو گیا.
پھر آپ نے اکیلے انڈیپینڈنٹ بزنس شروع کیا تو اس میں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ تو گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی اگر والدین سے مشورہ کریں گے تو وہ ڈانٹ ڈپٹ آئے گی، خود ہی ہینڈل کریں، مگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کر لینا چاہیے. ٹھیک کہتے ہیں نا مشورہ تو دیوار سے بھی کر لینا ہاں چاہیے. ایسے ہی. دوسرا میں مدنی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا تھوڑی سی. اب یہ مردم شماری جو آئی نا میڈم، اس میں پاکستان کی آبادی 2.5% ہے، 2.5. ٹھیک ہو گیا. یہ بڑی خطرناک ہے یہ. تو ہمیں اس سلسلے میں کچھ مذہب کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ جی اب جس طرح انڈیا ہے، انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی بہت ہی زیادہ ہے، مقصد 40 کروڑ کے آس پاس ہے، بتاتے 25-26 کروڑ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی قوم بڑھا رہے ہیں، کمپٹیشن ہے ہندوؤں سے. وہاں یہ سوچ ہے. ہمارے یہاں ہم نے اصل میں لوگوں کو توجہ نہیں دی اس چیزوں پہ. ایسے ہی ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے، جہاں تک میرا خیال ہے، بہتر تو مدنی صاحب بتا سکتے ہیں، کہ شادی کی عمر جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہمیں بڑھانی چاہیے اور اس پہ سختی سے عمل کروانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس سے بھی کچھ جو ہے نا وہ فائدہ ہو سکتا ہے. جس طرح کرونا تھا، کرونا میں سارے لوگ گھر رہے تو ہماری پیدائش کی شرح نا ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی. بالکل. تو ہمیں مذہب لوگ پھر سمجھتے ہیں بھائی گناہ ہے، لینا ہے دینا ہے. تو یہ علماء کرام سے جو ہے نا وہ آتے بھی ہیں ٹی وی پہ کہتے بھی ہیں، مگر ان سے زیادہ گائیڈنس لینی چاہیے. وہ جمعے کے خطبے میں لوگوں کو بتائیں. بالکل. یہ سر نے جو بات کی ہے نا، اصل میں یعنی ہمارے جو کچھ ممالک ہیں، جیسے آپ دیکھیں انڈونیشیا، اب وہ ہمارے سے آبادی میں زیادہ تھا، اب ہم اس سے بڑھ گئے ہیں. یعنی ہم 5واں ملک بن چکے ہیں اور وہ 6واں ملک جو ہے وہ بن چکا ہے. اور سر جیسے کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے خطبوں وغیرہ کا، اس کی جو سب سے بڑی بہترین اسٹریٹجی تھی، پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہی کیا کہ جمعے کے خطبوں کے اندر انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس جو ہے وہ دینا شروع کی. اسی طریقے سے دوسری مثال ہمارے پاس ایران کی ہے. انہوں نے بچوں کی جو مائیں ہیں، یعنی خواتین ہیں اور بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کی تعلیم کو انہوں نے فوکس کیا. کیونکہ ایک جو پڑھی لکھی ماں ہے اور پڑھی لکھی جو خاتون ہے، وہ مطلب ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے معاملے میں، کیونکہ اس کی کافی ساری تحقیقات بھی ہیں، یعنی ریسرچز بھی موجود ہیں، جس میں یعنی پڑھی لکھی ماں کے ہاں مطلب بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اور جو ان پڑھ خاتون ہوتی ہے وہاں پہ بچے زیادہ ہوتے ہیں. اب ایران کے اندر یعنی 1900 تقریباً 87 سے پہلے ایک خاتون کے ہاں جو ہے وہ 7 بچوں کی ایوریج ہوتی تھی، جبکہ اب جو ہے انہوں نے تعلیم کو فوکس کیا، اب جو ہے ایوریج وہ 2 پہ آ گئی. اور جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور شادی کی عمر کی بات کی انہوں نے ساری باتیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بزنس مین ہے، لیکن آپ دیکھیں کیونکہ اسی سوسائٹی کی فرد ہیں تو وہ ان چیزوں کو ویسے ہی محسوس کر رہے ہیں. ہمارے ہاں شادی کی آپ دیکھیں کم عمری کی شادی، سب سے زیادہ یہ جو ماں اور بچے کی وفات کے مطلب ہے کہ کیسز ہیں وہ ہوتے ہی ان کے ہیں جن کی ہم 12 13 14 سال کی عمر میں جو ہے وہ شادی کر رہے ہیں. اور ان کے پھر یہی ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی، اس کے بعد پھر ساس سسر، اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ اچھا جی اب بچہ، ٹھیک ہے، وہ اور کمپلیکیشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ بچے کے وفات پھر وہ دوسرے بھی اسی طریقے سے ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. محمد علی صاحب بہت اچھی، حافظ صاحب آپ سے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس. جیسے کہ بریک سے پہلے آپ نے گفتگو سنی جس میں تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہے آپ کے لیے، جیسا کہ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بزنس کے حوالے سے بات کریں، ہم ان سے مزید جانیں گے حافظ خالد صاحب سے کہ بزنس کی کیا اہمیت ہے اور نوجوان نسل کو بزنس کی طرف اپنا رجحان کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بزنس ہی ہے. ہم ان سے بزنس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے. جی خالد صاحب، بزنس کی کیا اہمیت ہے؟ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کس طرح جو ہے بزنس کی طرف آپ ان کو کوئی بتائیں گے کہ وہ راغب ہو؟ میڈم اس میں یہ ہے کہ راغب کرنے کی تو ضرورت ہوتی ہے، وہ تو راغب کیا جاتا ہے، ہوتے نہیں ہیں. گورنمنٹ پہ دباؤ کم آ جاتا ہے، نوکری نہیں ہے نا جی. اچھا
ہمارے ایک رواج بن گیا ہے جی سرکاری نوکری ضرور کرنی ہے، اگر کرنی ہے تو پرائیویٹ نہیں کرتے. بھائی ہم نے تو ڈی سی لگنا ہے، کمیشن نہیں لگنا ہے. بھائی آپ کانسٹیبل بھی تو لگ سکتے ہو، اب تو کانسٹیبل کے لیے بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں چند سیٹوں کے لیے. تو یہ کہ اس سے ایک تو گورنمنٹ کا پیسہ کم ہو جاتا ہے. پھر دوسرا ایک بزنس آپ نے شروع کیا اس سے 20-25 لوگ تو منیمم اور پل جاتے ہیں، وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو پھر گورنمنٹ پہ بوجھ اور کم ہو جاتا ہے. اور پھر جب سارے مل کے کام کرتے ہیں ایمانداری سے دیانتداری سے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور خوشحالی آتی ہے. یہ کہنا کہ یار ہم بزنس کریں گے فلاپ نہ ہو جائے گی، وہ ڈرنا نہیں چاہیے نا. کوشش کرتے جائیں. آپ سومناتھ کا مندر نہیں فتح ہوا تھا کتنی ناکامیوں کے بعد، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن وہ تو ایک اب یہ وسائل اس طرح کے نہیں ہیں. کوئی اگر ایک دفعہ چانس لے گا، چلیں سیکنڈ ٹائم چانس لے لیا، تھرڈ ٹائم اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا جو اس آپ کنسپٹ ہی آپ کے پاس ناکامی کا ہے، یہ تو نہیں ہوتا نا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ نیگیٹو پہلو ہے نا اس کو پہلے آپ کلیئر کریں گے نا تو پھر جو انسان ہے وہ پازیٹیو کی طرف جائے گا. یہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ بزنس کر رہے ہیں، اگر فلاپ ہو رہے ہیں بزنس تو پھر یہ بزنس چل کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پیچھے سے آبائی ملے ہوئے. جس کی نے پرچون کی دکان کی ہے محلے میں، اس کا تو باپ دادا کو بزنس نہیں کرتا تھا. اچھا اکثر میرے دیکھنے میں یہی آیا کہ ان کے باپ دادا کی ہی شاپ تھی، آگے ان کی نسلیں سنبھال رہی ہیں. نئے بچے جو آتے ہیں بالفرض اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ فوت ہوتے ہیں، وہ بھی تو کام کرتے ہیں نا. کام کرنا چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے. رب العالمین کو حکم ہے تم کوشش کرو میں مدد کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ پہلے یہ سوچ رہے ہیں بھائی ہم فلاپ ہو جائیں گے ناکام ہو جائیں گے تو پھر آپ بزنس کر ہی نہیں سکتے. آپ نے یہ کرنا بھائی کچھ بھی ہو میں نے تو ٹیٹو کی چوٹی سر کرنی ہی کرنی ہے. پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کے پازیٹیو لے آئے اور قوت ہونی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگ پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہے نا بزنس کر رہے ہیں. اچھا بزنس کے اور کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو معاشرتی فائدہ، حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ٹیکسز جمع ہوتے ہیں. ایک فیکٹری لگتی ہے فیکٹری میں لگایا آپ دکان کھولے تو اس میں 10 بلب بھی تو لگیں گے نا، ایسے ہی شٹر گیٹ بھی تو لگے گا نا. تو یہ سارا بزنس پھیلتا ہے، اس میں فرنیچر بھی لگے گا، اس میں شیشے بھی لگیں گے. تو ایک دکان بنانے سے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو روزگار مل گیا. صحیح ہے. تو اس لیے بزنس ضروری ہے اور کرنا چاہیے. اب دیکھیں 2-3 چیزوں کو بزنس تو بڑا اہم ہے نا. آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کو خوراک چاہیے، آپ کھانے پینے کی چیزیں. آبادی بڑھ رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ میں سے کرم کرے آپ میڈیکل اسٹور کھول رہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا میڈم کہ ہمارے یہاں بڑا رونا رو جاتا ہے مہنگائی کا، بے روزگاری کا، اس کا گاڑی لینے جاؤ آن پہ ملتی ہے، ہوائی جہاز میں سیٹ نہیں ملتی، شام کو ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ملتی. کہاں ہے غربت؟ سارے رو بھی رہے ہیں اور بجلی کا بل دے بھی رہے ہیں. ہم نے پیمانہ بنایا تھا اس کو جسے ایک آدھ آدمی نے خودکشی کی نا جی. 25 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، اس میں 10 آدمیوں نے خودکشی کی، 10 کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. اور یہ جو 25 کروڑ ہے ان کا ڈھنڈورا نہیں کوئی پیٹا جاتا. بزنس ضرور کریں، اچھے انداز میں کریں، اس میں کوشش کریں، ٹائم خرچ کریں. بزنس میں ایک دلچسپی آپ کی بھی ہے، یہ بھی ہے نا جاب پہ تو آپ نے 9 بجے گئے 5 بجے آ گئے، بزنس تو صبح 6 بجے کرنے شروع آپ اور رات کے 10 بجے تک کرتے رہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اٹس اپ ٹو یو. ہاں کرتے ہیں، آپ کی بڑھے گا نا، روزگار بڑھے گا نا. اور پھر جو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا اس سے اور بے شمار چیزیں بڑھیں گی. آپ کی دکان ہے، آپ کا وہاں کسٹمر آتا ہے، اسے آپ چائے پانی پلاتے ہیں، کولڈ ڈرنک کا والے کا بزنس چل پڑا. آپ کے ملازموں نے کھانا کھایا، نزدیک کے ہوٹل کا بزنس چل پڑا. تو جس طرح بھائی یہاں سے ایکسلائٹ جاتی ہے، ٹیکسی والے کا بزنس چلتا ہے، پھول والے کا بزنس چلتا ہے، حلوے والے کا بزنس چلتا ہے، ہوٹل والے کا بزنس چلتا ہے. ایک بزنس سے 10 بزنس اور چلتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں تو ہمیں بزنس طرف توجہ دینی چاہیے. اور دیکھیں پاکستان میں اتنے ملازمین نہیں ہیں، تو ملازمین کی تعداد کتنی ہوگی؟ باقی لوگ تو بزنس ہی کر رہے ہیں جی، یا جو جاب کر رہے ہیں تو پرائیویٹ کر رہے ہیں. مگر گورنمنٹ پہ ہم نے یہ جو ہمیں گورنمنٹ نے ہمیں پاکستان نے کیا دیا؟ بھائی پاکستان نے آپ کو آزادی دے دی، آپ کو موقع دے دیا. آج پاکستان ہے تو ہم بزنس میں ہیں نا. آج پاکستان میں ایم این اے ایم پی ہے نا، یہ گورنر ہے، وزیر اعظم سب کچھ ہے. ورنہ انڈیا میں ہوتے تو پتہ لگ جاتا. یہ پاکستان کی قدر آپ کو جب پتہ لگے گی جب آپ ایک دفعہ انڈیا ہو گیا ہے. وہاں سارے دن مزدور ریڈی چلاتا ہے، شام کو اسی کو سو جاتا ہے، صبح اٹھ کے پھر چل پڑا. پاکستان تو جنت ہے، جنت ہے بالکل. ہم اس کی قدر نہیں کرتے نا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو کیا دیا. بالکل
ہم بھی تو کچھ دیں نا پاکستان کو. جس دن ہم نے اس سوال پہ غور کر لیا تو میرا خیال ہے ہمارا ملک ترقی کی طرف جلدی چلا جائے چلا گا. جائے گا. بالکل ہم نے مسائل خود پیدا کیے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. ہمارا کالا باغ ڈیم آپ بنا دیں, سیلاب سے بچ جائیں گے, بجلی سستی ہو جائے گی. سیاست کی نظر ہے. تو جس طرح آپ نے جو سوال کیا تھا, واپس آتے ہیں وہیں پہ بزنس کی طرف. بزنس کریں, ایمانداری سے کریں, کوشش کریں. ایک بزنس سے 10 بزنس اور چلتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہو سکتا ہے آپ کی کپڑے کی دکان ہو, چھوٹا کر لیں نا آپ. کپڑے کی دکان ہو, گھر والے تو کپڑے بنائیں گے نا, ان کو تو سستا کپڑا مل جائے گا نا آپ کی دکان سے. اس طرح اور کوئی چیز, کسی چیز کا آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کی جو آپ کے گھر کی سہولتیں ہیں وہ تو اس سے پوری ہوتی ہے نا. تو مقصد ہمیں نہ مایوس ہونا چاہیے, نہ نا امید ہونا چاہیے کہ ہم کاروبار نہیں کر. بھائی کسی نہ کسی نے پہلے دن کاروبار شروع کیا ہے نا. ایسے ہی ہے. کوئی پہلے, جس طرح مدنی صاحب کو ہوتا ہے, پہلے دن بچے میں تو پیدا ہوتا ہے نا, وہ پہلے دن کاروبار نہیں تو چل پڑتا نا جی. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا یہ بہانے بازی ہے دوسرے لفظوں میں. کرنا ہے تو کر گزرو, کریں, سوچو مت کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا. کامیابی ہوگی. ہاں, پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ سٹارٹ کریں. ہاں, ٹھیک ہو یہ دو دن جو ہے جو قبر ہوتا ہے, اس کا بھی تو کاروبار ہے نا. خطرناک کاروبار ہے. جو بھی ہے حقیقت تو ہے نا. کفن جو بیچتا ہے اس کا بھی تو کاروبار, اس کا بھی خطرناک ہے. جو بھی ہے لیکن وہ ایک ضرورت پوری کر رہا ہے. ضرورت پوری ہے. اب آپ خود جا کے کفن تو نہیں بنائیں گے کپڑا اور قبر جا کے کھول دیں گے. تو بزنس کوئی بھی ہو وہ کرنا چاہیے, اور اس میں برائی نہیں سمجھنی چاہیے. ہم لوگ یہ نا یہاں پہ میڈم جو یہاں ترم خانے پھرتے ہیں, گلاس پانی کے نہیں پیتے, اور وہاں جا کے یورپ میں پوچھے لگائے ہوتے ہیں, بالکل اس میں برتن دھو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں ہمارے یہاں کہاں چلی گئی. تو اس لیے بزنس کرنا چاہیے, اس میں بڑی خیر برکت ہے. سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. حافظ صاحب کی ایک بات سے جو ہے نا, آج سے پہلے کہ آپ اگلا سوال کریں, ایک بات تو واضح ہو گئی کہ موجودہ جو اس قدر مہنگائی ہے اس سے بزنس مین جو ہے وہ اتنا پریشان نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, ہم نے حافظ صاحب کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہی ہے کہ جو بزنس بزنس کے حوالے سے لوگوں نے شور مچایا ہوا, ایسا کچھ نہیں ہے. ہر چیز آپ پازیٹیو کریں, کوئی بات نہیں, اتار چڑھاؤ آتے ہیں, زندگی کا حصہ ہے, اس میں سے بھی آپ نکل جائیں گے. اچھا محمد علی صاحب, یہ فیمیل کی امپاورمنٹ کتنی ضروری ہے, کتنا میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں فیمیل بھی اصل میں تو انسان ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی کے جیسے 2 پہیے ہوتے ہیں, وہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ مختلف تھوڑی سی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے, یعنی کچھ بنیادی جو ہیں وہ مطلب ہے جیسے ایک یعنی دونوں کے درمیان ایک پیچ اپ ہوتا ہے, تو آپ مطلب ہے کہ آگے جیسے گاڑی چلاتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ اس میں بہت سارے عوامل ہیں, یعنی تاریخی عوامل بھی ہیں, کلچرل عوامل بھی موجود ہیں, اور کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے عورت کو جو ہے وہ انفیریئر سمجھا گیا ہے کہ عورت جیسے وہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ کمتر مخلوق ہے. یا جیسے بھی ہم یہ دیکھیں بزنس عام طور پر مرد کرتے ہیں یا اس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو ظاہر ہے اس کے پاس ایک پاور آ جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک ساری مطلب ہے کہ سیاسی پاور بھی مطلب ہے کہ زیادہ تر مردوں کے پاس رہی, اور اقتصادی پاور جو ہے وہ بھی انہی کے پاس رہتی ہے. تو اسی طریقے سے فیصلہ سازی کی قوت بھی رہتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو عوامل مل کے جو ہے عورت کو مطلب ہے کہ دبایا اس نے نا, اور عورت کو ایک دوسرے درجے کی مطلب مخلوق جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں, یا کم تر کی مطلب مخلوق سمجھتے ہیں. اور اس میں بھی کافی ساری مطلب ایک غلط فہمیاں موجود ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں بالکل واضح ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ دونوں مطلب یکساں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. بالکل. اور جو بھی تقوی اور پرہیزگاری میں والا آگے بڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ محبوب ہوگا. تو ویمن امپاورمنٹ, یعنی اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں, تو اصل میں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا کمزور سیگمنٹ ہے اس کو آپ نے امپاور کرنا ہے, تب وہ امپاورمنٹ یعنی آپ کی آگے بڑھے گی نا. جو پہلے سے امپاور ہیں ان کو امپاور کرنے سے تو کوئی آپ کی بحیثیت مجموعی سوسائٹی آگے نہیں بڑھتی. بالکل ایسے ہی ہے. تو جو انسانی حقوق کی مطلب ہے کہ وہ یہی ہے کہ برابری سب کے لیے ہوں گے, سب کے لیے ترقی کے مواقع یکساں ہوں, تو اس میں خواتین کا سب سے پہلے آتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی جینڈر ہے, آپ دیکھ لیں کہ مطلب ٹرانسجینڈر جیسے ہو گئے, ہم اس کی عام طور پر بات ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور وہ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کتنا بڑا عالم ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ جیسے پتہ نہیں کسی اور سیارے سے مخلوق آتی ہے. یعنی کبھی ہم لوگوں نے نہیں سوچا کہ یعنی وہ بھی اسی ایک عورت اور مرد سے ہی پیدا ہوتے ہیں, لیکن وہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ ہمارے گھروں میں نظر نہیں آتے, ٹھیک ہے. تو پیدا ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ مر جاتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں, ان کا روزگار کا کیا ہے, ان کے لیے باقی چیزیں. تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے سوچنے والی ہیں
اور اس کے بغیر جو ہے آپ اگر آپ کی جو سوسائٹی کے جو مطلب ہے کہ کمزور آپ کے طبقات ہیں ان کو آپ اگر اوپر نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی جو سوسائٹی وہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ ہم ترقی کی طرف نہیں جا سکتے. ٹھیک ہوں گے سر. اور ایک خوشحال خاندان کے لیے نا عورت کی صحت کتنا میٹر کرتی ہے؟ خوشحال خاندان کے لیے عورت کی صحت کے بغیر تو مطلب ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ کی لائف ہے, ٹھیک ہے, زندگی ہے. زندگی کے بعد جو سب سے بڑا دوسرا بنیادی حق ہے وہ صحت کا ہے. تو یعنی بنیادی حق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے اس لیے کہ آپ کی صحت ہے تو باقی سارے معاملات ہیں. ایسے ہی ہے. اور خاتون کی صحت اس وجہ سے ضروری ہے کہ خاتون اگر ایک صحت مند ہوگی تو اس کا بچہ بھی صحت مند ہوگا. اگر خاتون صحت مند نہیں ہے تو اس کا بچہ بھی صحت مند نہیں ہوگا. اگر خاتون کمزور ہے تو اس کا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا وزن بھی کم ہوگا, اس کی گروتھ بھی کم ہوگی, اس کی جو ایک ذہنی مطلب صلاحیتیں ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ زیادہ تر مطلب ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر چونکہ ماں تھوڑا ذرا زیادہ ٹائم وہاں پہ گزارتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر صحت مند ہوگی تو وہ سارے لوگوں کے لیے بہتر مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ اپنا ادا کر سکتی ہے, ادروائز نہیں. ٹھیک ہو گیا. سر آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر مطلب ہے کہ یعنی اس وقت جو مسائل ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں اوورآل مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے, رونا دھونا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ آج ہم تعلیمی حوالے سے کہاں کھڑے ہیں, ہم معاشی حوالے سے اس وقت یعنی دنیا کی صفوں میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, سیاسی آپ دیکھ لیں کہ انسٹیبلٹی وہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے خواتین کے خلاف تشدد, زیادتی, گھریلو تشدد اور ہر چیز کو مد نظر رکھیں, ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں. پہلی چیز اس کو تسلیم کر لیں کہ اس کی جو وجوہات ہیں, اس کی جو ریزنز ہیں وہ ہمارے اندر ہیں. یعنی یہ کوئی بیرونی سازشیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے اپنے رویے, ہمارے اپنے ایٹیچیوڈ, ہمارے اپنے کسٹمز اور یہ چیزیں ہیں جو عوامل ہیں جو مطلب ہے کہ ان مسائل کی وجہ بن رہے ہیں. تو ان کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, اور اس کو ایڈریس کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو تھوڑا سا اوپن کریں, ٹھیک ہے, اور بات چیت کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے, اور لوگ مکالمہ کریں, مکالمہ تہذیب شائستگی کے ساتھ ہو, ادروائز آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل جی. ایسے خالد صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے چینل؟ میں ایک دو بات مدنی صاحب کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے کوئی یہ رونا پیٹنے کی گفتگو نہیں کی, مہنگائی کی یہ وہ. ایک تو مایوسی جو ہے نا گناہ ہے, مایوسی کفر ہے. بالکل ایسے ہی. ہمیں حالات کو فیس کرنا چاہیے کہ نہ کہ راہ فرار اختیار کریں, یہ غلط ہے. اب رونا ہوتا ہے, ہمارے رونے سے کیا بجلی کا بل کم ہو جائے گا؟ یہ کوئی اور چیز نہیں. آپ کی ان باتوں سے ایک اثر ضرور ہوگا کہ جو بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ کریں گے ضرور, ایک ٹرائی تو کریں گے. نہیں کرنی چاہیے, سارا پوری دنیا بزنس کر رہی ہے. اور جہاں تک خواتین کے, کیونکہ وہ تو ہمارے یہ جو گلگت بلتستان ہے یہ سارا کاروبار خواتین کرتی ہیں, 98% تو ایجوکیشن ہے وہاں پہ. اچھا سر, جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کسی نے مائنڈ بنا لیا, اب خالد صاحب کی طرف سے ان کو کیا میسیج؟ محنت میں عظمت ہے, مایوس نہ ہو اور جد و جہد کریں, گھبرائیں مت. گھبرانا نہیں ہے. نہیں گھبرانا, وہ گھبرانا نہیں ہے, یہ گھبرانا ہو. ٹھیک ہو گیا. وہ گھبرانا تو برباد ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں گھبرانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, وہ مدد کرتے ہیں, اور کوشش کریں ایمانداری سے. پوری دنیا نے صفر سے شروع کیا اور اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں. بالکل ایسا. ہاں, تو میں اس لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ محنت میں عظمت ہے, مایوسی کفر ہے, جد و جہد آخرکار کامیاب ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. بہت خوبصورت میسیج کے ساتھ آج کے ہم شو کا اختتام کرتے ہیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.